किसी मुल्क में एक बड़ा ही मशहूर चोर रहता था। ये चोर अपने फन में इतना माहिर था कि इसने पूरी जिंदगी सिर्फ चोरियां की थी। अगर ये किसी की आंख से काजल चुरा ले तो आंख वाले को पता नहीं चलता था कि ये काजल किसने चुराया है। एक दिन वो चोरी करने के इरादे से बादशाह के महल के अंदर दाखिल हो गया। चूंकि दिन का वक्त था, महल के एक कोने में जाकर वो छुप गया और रात होने का इंतजार करने लगा। कई घंटों इंतजार करने के बाद जब रात का अंधेरा छाया, चोर को यकीन हो गया कि इस वक्त तमाम महल वाले अपने अपने बिस्तरों में सो रहे होंगे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वो चोर महल के कोने से दबे पांव निकलता है और बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। अभी वो बादशाह के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा था, दरवाजे को खोलना चाहता था कि अंदर से बादशाह और मलिका के आपस में बातचीत करने की आवाज सुनाई देने लगी। चोर ने अपने कान को दरवाजे पर लगा दिया। उसने सुना मलिका बादशाह से कह रही थी, आप इतना ज्यादा मसरूफ रहते हैं कि आपको ये खबर भी नहीं कि आपकी बेटी शादी के लायक हो गई है। आखिर आपका बेटी की शादी कराने का इरादा भी है कि नहीं? इस पर बादशाह ने कहा, मुझे अच्छी तरह से ये बात मालूम है कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है और मैं उसके लिए मुनासिब रिश्ता भी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा रिश्ता न मिला जिससे हम अपनी इकलौती बेटी की शादी करा सकें। इस पर मलिका ने कहा, आखिर अपनी बेटी के लिए आप कैसा रिश्ता तलाश कर रही हैं? तो बादशाह ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को किसी शहजादे से ब्याहूं, किसी दौलतमंद के हवाले करूं, बल्कि मैं चाहता हूं कोई अल्लाह वाला हो, नेक हो, शरीफ हो, परहेजगार हो, अगरचे गरीब हो, लेकिन फिर भी ऐसा शख्स अगर मिल गया तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करा दूंगा। मेरी इकलौती बेटी है, मैं नहीं चाहता कि कोई दुनियादार मेरी बेटी का शौहर हो, बल्कि मैं चाहता हूं कि ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी करवाऊं जो दुनिया में भी मेरी बेटी का साथ दे और मेरी बेटी को अपने साथ जन्नत में भी लेकर जाए। चोर कमरे के दरवाजे पर कान लगाए हुए सारी बातों को सुनता रहा। अभी उसने ये सारी बातें सुनी थी, अचानक उसके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, मैं तो एक मामूली सा चोर हूं, लेकिन अगर मैं बादशाह की नजर में अपने आप को नेक जाहिर कर दूं, अपने आप को परहेजगार जाहिर कर दूं, अपने आप को आबिदो जाहिद जाहिर कर दूं, तो यकीनन बादशाह को जैसे दामाद की तलाश है, अगर वो सारी खूबियां मेरे अंदर उसे मिल जाएंगी तो बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ कर देगा। और जब बादशाह अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे साथ कर देगा तो जाहिर है कि फिर बादशाह के बाद मैं इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी चोरी करने में गुजारी है, अब मेरे हाथ एक बहुत ही बेहतरीन मौका लगा है। अगर मैंने इस मौके का सही इस्तेमाल कर लिया तो मैं एक झटके में इस मुल्क का बादशाह बन सकता हूँ। अब वो चोर जो चोरी के इरादे से महल में दाखिल हुआ था, चोरी के इरादे को झटक कर दबे पांव महल से रात के अंधेरे में बाहर निकल जाता है, अपने घर वापस आता है और आने के बाद गौर फिक्र करना शुरू कर देता है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा। आखिरकार नमाज फजर के बाद वो अपने हाथ में एक लोटा लेकर, मुसल्ला लेकर, कुरान लेकर, तस्बीह लेकर अपने घर से निकलता है और शहर में दाखिल होने वाले रास्ते के करीब एक दरख्त के नीचे जाकर मुसल्ला बिछाकर बैठ जाता है। कभी कुरान की तिलावत करता, कभी तस्बीह पढ़ता, कभी खड़े होकर नवाफिल अदा करना शुरू कर देता और कभी अल्लाह के जिक्र में लग जाता था। आते जाते लोग उसे देखा करते थे, वो किसी से बातचीत न करता, सलाम कलाम न करता, लोग खाने पीने की चीजें देते, लेने से इनकार कर देता। आते जाते लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि शहर में हर तरफ उसका चर्चा होने लगा। लोग उसके बारे में बातें करते थे, लगता है कोई मुसाफिर है, कहीं बाहर से आया है, अगरचे अभी जवान है लेकिन बहुत बड़ा आबिद है, अल्लाह वाला मालूम देता है। यहाँ तक कि अब लोग उसके पास दुआओं के लिए आने लगे। कोई मरीज को लेकर आता, कोई बेटी को लेकर आता, कोई रोजी में दुआ की दरख्वास्त करता, कोई सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त करता। अब चारों तरफ शहर में उसके डंके बजने लगे। यहाँ तक कि जब बादशाह वक्त को पता चला कि बादशाह फला रास्ते पर एक नेक नौजवान बैठा है, बड़ा इबादत गुजार है, परहेजगार है, अल्लाह ने उसके चेहरे को इबादत और रियाजत का नूर अता फरमाया है, तो बादशाह ने अपने वजीर से कहा, जाओ
جا کر اس کی حقیقت کو معلوم کرو۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر اپنے ساتھ 2-3 جاسوسوں کو لے کر وہاں جاتا ہے، جا کر اس شخص سے ملاقات کرتا ہے، اس سے جا کر سلام کلام کرتا ہے، لیکن وہ بادشاہ کے وزیر سے بات کرنے کو تیار نہ ہوا۔ کچھ دیر تک وزیر انتظار کرتا ہے اور پھر اپنے جاسوسوں کو یہ کہہ کر کہ اس پر نظر رکھو، کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کھاتا پیتا کیسے ہے، کیا کسی سے ملتا جلتا ہے، یہاں سے اٹھ کر کہیں آتا جاتا ہے، اس کی مکمل جاسوسی کرو۔ یہ ذمہ داری دے کر وزیر واپس محل میں آ جاتا ہے۔ اب وہ جاسوس بھی 2-3 دن تک اس کے پیچھے لگے رہے، چھپ چھپا کر اس کو دیکھتے رہے، بھیش بدل کر اس کے پاس آتے جاتے رہے، لیکن انہیں بھی اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ملتی ہے۔ آخرکار وزیر بادشاہ کو جا کر رپورٹ دیتا ہے، بادشاہ سلامت، واقعی یہ جو شہر میں اس کے چرچے ہیں بات صحیح ہے، ہم نے 3 دن تک جاسوسوں کو اس کے پیچھے لگائے رکھا، لیکن اس کے اندر کوئی برائی نظر نہیں آتی، کوئی خامی نظر نہیں آتی، لگتا ہے واقعی اللہ والا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے وزیر سے کہا کہ ایک کام کرو، تم جاؤ اور جا کر اس نوجوان سے کہو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کرانا چاہتا ہوں، اب دیکھو کہ آخر وہ کیا کہتا ہے۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر دوبارہ اس شخص کے پاس آتا ہے، آ کر سلام کرتا ہے اور ادب سے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آج آپ سے صرف ملاقات کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنی بادشاہ زادی جو ہماری شہزادی ہیں ان کا رشتہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ دراصل ہمارے بادشاہ کو ایک ایسے ہی داماد کی تلاش تھی جو جوان ہو، خوبصورت ہو، شریف ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، عابد ہو، جتنی خوبیاں انہیں چاہیے تھی وہ ساری خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ کیا آپ اس رشتے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر اس نے انکار کر دیا اور کہا نہیں، میں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے، میں صرف اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوں، میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس نے انکار کیا، وزیر نے بڑا اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار وزیر واپس آتا ہے اور بادشاہ کو آ کر سارا معاملہ سنا دیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا کہ وہ میری بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار نہیں، بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے بڑا تعجب بھی ہوا۔ آخر کون ایسا ہو سکتا ہے جو بادشاہ زادی سے نکاح کرنے کو تیار نہ ہو؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا کل ہم خود تمہارے ساتھ اس کے پاس چلیں گے، ہم خود پیغام دیں گے، دیکھتے ہیں وہ ہماری بات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اب دوسرے دن بادشاہ اپنی فوج کو، سپاہیوں کو، وزیروں کو ساتھ لے کر اس فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر! ہر طرف ہٹو بچو کے نعرے لگ رہے تھے، لوگ انتظار میں تھے کہ بادشاہ آج فقیر کے پاس ملاقات کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ بادشاہ پہنچتے ہیں، ادب سے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 زانو ہو کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے لیے جس طرح کے لڑکے کو تلاش کر رہا تھا وہ ساری خوبیاں میں نے آپ کے اندر پائی ہیں، یہی وجہ کہ میں نے اپنے وزیر کے ذریعے آپ کو پیغام پہنچایا تھا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اگر آپ ہماری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس میں ہماری عزت بلند ہو جائے گی، ہماری لاج رہ جائے گی۔ آپ کیا ہماری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس پر وہ شخص کہتا ہے نہیں، بادشاہ سلامت، آپ کے حکم کو نہ ماننے کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، آپ میری بیٹی سے نکاح کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیں آپ میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اس نے کہا جان کی امان ہو تو میں آپ کو بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر بات کرو، تمہیں امان دے دی گئی۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے میں کوئی عابد و زاہد، پرہیزگار، متقی نہیں ہوں، بلکہ میں تو وقت کا چور ہوں۔ میں ایک دن چوری کرنے کے ارادے سے آپ کے محل میں داخل ہوا تھا، جب رات آپ کے کمرے میں میں داخل ہونا چاہ رہا تھا اس وقت میں نے سنا آپ ملکہ سے یہ باتیں کر رہے تھے، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے ایسا نوجوان چاہیے جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، عابد و زاہد ہو۔ تو دراصل میں تو آیا تھا چوری کرنے کے ارادے سے، لیکن جب میں نے یہ باتیں آپ کی زبان سے سنی تو میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے جیسا رشتہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ کو آپ کی نظر میں ویسا ظاہر کر دوں گا، اور پھر ایسا ہوگا
جب آپ مجھ پر بھروسہ کر لیں گے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرا دیں گے، اور جب آپ کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے گا تو آپ کے بعد میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ میں تو بادشاہ سلامت ایک چور تھا، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے میں نے یہ سارا کا سارا ڈھونگ رچا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے سنا تو اسے غصہ بھی آیا اور بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے کہا چل، ہم تجھے پہلے ہی امان دے چکے ہیں، اس لیے ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم تجھ سے اتنا ضرور پوچھنا چاہتے ہیں، جب تو نے یہ سارا ڈھونگ رچا اس لیے تھا تاکہ میری بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح ہو جائے۔ آج جب میں خود تیرے پاس اپنی بیٹی کا پیغام لے کر آیا ہوں تو آج تو نکاح کرنے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے میں نے صرف نیک بننے کی نقل کی، میں نے صرف پرہیزگار بننے کی نقل کی، لیکن میں نے یہ دیکھ لیا جب میں نے نقل کی ہے نتیجہ یہ ہوا وقت کا وزیر میرے پاس خود چل کر آتا ہے، دنیا میرے پاس چل کر آتی ہے، وقت کا بادشاہ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر میرے پاس آتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے نقل کرنے پر میری عزت کو اتنا بلند کر دیا، اب اگر اصل میں نیک بن جاؤں گا، عبادت گزار بن جاؤں گا، پرہیزگار بن جاؤں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً مجھے دنیا میں عزت عطا کرے گا اور بعد مرنے کے جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں نے اب یہ طے کر لیا، میں نے جس کام کے لیے یہ ڈھونگ رچا تھا اب مجھے اس کام کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اب مجھے صرف اللہ کی عبادت اور ریاضت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب اس شخص کی یہ ساری باتیں سنی اس کی آنکھ بھر آتی ہے اور وہ کہتا ہے اے نوجوان، اگرچہ تو پہلے چور تھا، تو نے نیک بننے کا ڈھونگ کیا، لیکن اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے دل سے برائیوں کے تمام ارادے کو نکال دیا، اب تو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو سن، میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اگرچہ تیری ساری حقیقت میں جان چکا، لیکن پھر بھی میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، بتا کیا اب تو میری بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہے؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے حقیقت آپ پر عیاں ہو گئی، اس کے باوجود اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرانا چاہتے ہیں میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کرا دیا، پھر میاں بیوی دونوں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، رضا الہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وقت کا چور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے اگر نیکوں جیسی شکل اور معاملات اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو بدل کر ہمیشہ کے لیے نیکی کے راستے پر چلنے والا بنا دیتا ہے۔ جب چور نقل کرتا ہے، اصل کے راستے پر چل پڑتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں لگتا، ہم روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پاتے، ہم اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیکوں والی کوئی بات ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو حقیقت میں عبادت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کے راستے پر چل کر اپنے مولا کو راضی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔